हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो नावल लाई हूँ उसका नाम है बिन सावन बरसात। ये लिखा है हिरा ताहिर ने। आई होप आप लोगों को पसंद आए। चलें स्टार्ट करते हैं। क्या कभी किसी ने बिन सावन बरसात देखी है? हाँ, देखी है मैंने, मगर ऐसे जैसे कोई अधूरा ख्वाब हो, जैसे बादल बिना रिमझिम के हों, वो बिजली जिसमें कड़क ना हो। तश्नगी मिटाने के लिए इस धरती पर चंद बूंदें तो टपकती हैं, मगर उनमें वो कनकी, वो फरहत ना हो। वो बादल जो गुज़र गए बिना कोई गीत आलापे, बिना कोई रंग बिखेरे। हाँ, वो बिन सावन बरसात थी। ऐसी बरसात जिसमें खामोश आह, अधूरी हसरत, कपकपाती सिसकियाँ, वो आंसू जो दिल में उतर गए। क्या अब भी पूछोगे कि बिन सावन बरसात क्या कभी किसी ने देखी है? हाँ, तो सुन लो। हाँ, मैंने बिन सावन बरसात देखी है। दिसंबर का महीना, ठठरती शामें, सर्दी पूरे कराची को अपने लपेट में लिए हुए थी। सड़कें धुंध से अटी थीं। गाड़ियाँ दूर से धुंधली मध्यम लाइटें छोड़ती हुई आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हो रही थीं और फिर धुंध के बिछे जाल में गुम हो रही थीं। कराची का समुंदर धुंध की लपेट में था। ये वो महीना था जिसमें सर्दी अपने पूरे अरूज पर थी। ऊंची ऊंची इमारतें धुंध में गुम थीं। कराची, जो कि रोशनियों का शहर है, धुंध की वजह से उसकी ठठरती शाम की रोशनियाँ मध्यम थीं। लोग जर्सियाँ, ओवरकोट पहने सड़कों पर रवां दवां थे। उन्हें मसरूफ़ सड़कों में एक घर था। उस घर की खिड़की पे खड़ी फारिया बाहर का माहौल देख रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक प्यार की चमक। उसका चेहरा खिल रहा था। प्यार में ऐसे ही होता है, चेहरा गुलाब की मानिंद खिल जाता है या फिर किसी गुले लाला की तरह शर्मा कर सुर्ख हो जाता है। क्या तुम्हें यकीन है फारिया कि हाशिर तुमसे मोहब्बत करता है? फारिया की दोस्त शानज़े ने उससे पूछा। सर्दी के बायस ठंड उनकी हड्डियों में घुस रही थी। सर्दी के बायस फारिया का चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद हो चुका था, या फिर जर्द कह लें तो बेहतर है। मुझे ना वो शक्ल से ही दगाबाज लगता है। मैं कह रही हूँ फारिया, इस तरह के लौंडे लपारों पर यकीन नहीं करना चाहिए। शानज़े अब बेड पर पाँव लटकाए बैठी थी। फारिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर अलमारी की तरफ बढ़ी और अपना मुंह किताब में घुसा लिया, जैसे उसे उसका ऐसा कहना बुरा लगा था। हाशिर तो उसकी पूरी ज़िंदगी था। वो हाशिर के बगैर एक पल के लिए भी जीने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। वो उस मोहब्बत की पुजारी थी। उसने अपने दिल में हाशिर नाम का बुत पाल लिया था। वो अब उस बुत को पूज रही थी। जवाब क्यों नहीं देती हो? शानज़े एक बार फिर बोली। फारिया ने गुस्से से किताब से सर निकाला और उसको छोटी आंखें किए घूरने लगी। शानज़े उसके गुस्से से डरती थी। अब शानज़े ने भी सहम कर मुँह किताब में दे दिया और फिर किन अखियों से उसे देखने लगी। खुदा की कसम शानज़े, अगर हाशिर ने मुझे धोखा दिया तो इसी खिड़की से कूद कर जान दे दूँगी। अब फारिया दोबारा खिड़की के पास जा चुकी थी और किताब उठाकर ज़ोर से शानज़े की तरफ फेंकी। अब वो आंखों में हसरत लिए उस खिड़की से बाहर देख रही थी। ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर रखा क्या है उस हाशिर में जिसके लिए जान देने को तैयार हो? शानज़े ने डरते डरते दूसरा तीर फेंका और बेड से उठ खड़ी हुई। कभी बिन सावन बारिश देखी है? हाशिर ऐसे है मेरे लिए। फारिया की आंखों की चमक मान पड़ गई। उसका चेहरा मुरझा गया और उसने एक पल के लिए खिड़की के पार देखा। नीचे गहराई के सिवा कुछ न था। वो घर की तीसरी मंजिल पर खड़ी थी। फारिया को हाशिर पर अंधा धुंध एतबार क्यों था? वो क्यों कर उसके लिए जान देने को भी तैयार थी? वो क्यों उसे बिन सावन बरसात कहती थी? आखिर क्यों? आखिर क्यों? कुछ तो हुआ होगा ना उसके साथ। कुछ तो अनहोनी हुई होगी जो वो अपनों को भुलाकर किसी गैर पर यूं अंधा एतबार कर रही थी। आखिर क्यों? उसका अंदाज़ा आगे चलकर होगा। खान विला पूरी शान शौकत के साथ खड़ा अपनी अज़मत बयान कर रहा था। उसके ऊंचे ऊंचे मीनार और देव हैकल दरवाज़े, लंबी लंबी सीढ़ियाँ जो एक के बाद एक मंजिल को जाती थीं,
خان ولا کے متعدد وسیع و عریض کمروں کی لائٹیں روشن تھیں جو دھند کی وجہ سے مدھم پڑ رہی تھیں۔ خان ولا میں ڈھیر سارے کمرے تھے اور اس ٹھٹرتی شام میں ہر کمرہ روشن تھا۔ ایک بڑی مرسڈیز خان ولا کے سامنے آ کر رکی اور اس سے ایک دیو قامت شخص نے اپنے پاؤں باہر نکالے۔ وجیح چہرے کے ساتھ اور پرکشش شخصیت لیے وہ میرات خان تھا۔ اب وہ پورے روب و وقار کے ساتھ خان ولا کا دیو ہیکل دروازہ کھول کر اندر جا رہا تھا۔ خان ولا کی بوڑھی ملازمہ جہاں آرا صفائی کر رہی تھی، اس کی نظر میرات خان پر پڑی۔ میرات بچے، صاحب آپ کو یاد کر رہے تھے۔ جہاں آرا نے فوری اپنی صفائی روکی اور میرات کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرات نے اپنا سیاہ چشمہ اتارا اور جہاں آرا کی طرف متوجہ ہوا۔ جہاں آرا اب پھر سے صاف صفائی میں مصروف ہو گئی۔ اب پھر سے میں نے ایسا کیا کر دیا جو صاحب نے مجھے یاد کر لیا؟ یاد کیا ہے یا پھر میں نے ان کے سامنے پیشی دینی ہے؟ اب میرات پھر صفائی کرتی ہوئی اس بوڑھی ملازمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ جہاں آرا نے پل بھر کے لیے صفائی روکی اور پھر میرات کی طرف متوجہ ہوئی۔ پتہ نہیں، لیکن ابو بکر صاحب شدید غصے میں تھے۔ جہاں آرا نے اسے خطرے سے آگاہ کیا، میرات اور ابو بکر کے درمیان عرصے سے کشیدگی چلتی آ رہی تھی۔ جہاں آرا اب صاف صفائی کر کے مین ہال سے جا چکی تھی، میرات خان نے اپنی نظریں سیڑھیوں پر دوڑائیں جو کہ دوسری منزل کی طرف جا رہی تھیں۔ اب وہ سیڑھیوں پر دوڑتا ہوا اسٹڈی روم میں داخل ہو چکا تھا۔ ابو بکر خان راکنگ چیئر پر بیٹھا چشمہ لگائے کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ کتاب کا نام تھا تھنک اینڈ گرو رچ بائی نیپولین ہلز۔ آپ نے مجھے یاد کیا؟ اب میرات خان گردن اکڑائے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ پل بھر کا پرسکون چہرہ جس نے منٹوں میں تیوری بدلی، اور غصے سے ابو بکر خان نے میرات خان کی طرف دیکھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز اس وقت کسی انجانے ڈر یا خوف کا منظر بیان کر رہی تھی۔ ابو بکر خان نے کتاب میز پر رکھی اور دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے کھڑا ہوا اور تیوری دکھائے میرات خان کو گھورنے لگا۔ شام کے اس پہر کہاں کی خاک چھان کر آئے ہو؟ کر لیے شوق آوارہ گردی کے پورے؟ ابو بکر کا لہجہ سپاٹ تھا اور وہ اب میرات خان پر برس رہا تھا۔ کنسرٹ کر کے آیا ہوں، کام کر کے آیا ہوں، آوارہ گردی کر کے نہیں۔ میرات خان نے بھی سرد مہری سے جواب دیا۔ بہت خوب، آج کل کے بچے اپنے شوق کو کام کا نام دیتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان سرد جنگ کا آغاز تھا۔ یہ تو ہمیشہ کا معمول تھا، روز کوئی نیا ٹاپک، نئی کشیدگی، یوں باپ بیٹے کے درمیان کشیدگیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ ابو بکر خان کی بیوی کو مرے 13 سال ہو چکے تھے۔ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج تک اس نے اپنی مرحومہ بیوی کی جگہ کسی اور عورت کو نہ دی۔ شاید یہی محبت ہے، یہی پیار ہے۔ بیگم کی وفات کے بعد اس کے بچوں کی پرورش گھر کی بوڑھی ملازمہ جہاں آرا نے کی۔ اس وجہ سے جہاں آرا کی خان ولا میں بہت عزت تھی۔ میرات مسٹر ابو بکر خان کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور عمومی طور پر بڑے بیٹے پر سب سے زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ ان تمام ذمہ داریوں سے عاری تھا۔ اس سے چھوٹا اس کا ایک اور بھائی تھا جس کا نام باسط خان تھا، اور سب سے چھوٹی عالیہ تھی جسے سب پیار سے ایلن پکارتے تھے۔ باسط کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ بابا، بھیا کو اس بار معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں کرے گا۔ باسط نے میرات خان کے کندھوں پر بازو لپیٹتے ہوئے کہا۔ تم شاید بھول رہے ہو باسط کہ میرات خان کبھی غلطی نہیں کرتا، میں جو بھی کرتا ہوں وہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ اب میرات خان اپنے کندھوں سے باسط کے بازو ہٹا رہا تھا۔ ابو بکر ابھی تک اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن تمہارا یہ غرور تمہیں لے ڈوبے گا میرات، لے ڈوبے گا۔ ابو بکر کی آواز بلند ہوئی۔ نکل جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ایک دن تمہارا غرور تمہیں لے ڈوبے گا میرات، لے ڈوبے گا۔ باسط اسے کھینچ کر باپ کے کمرے سے باہر نکال رہا تھا اور اس کے کانوں میں باپ کے کہے یا پھر کسے جملے گونج رہے تھے۔ کیا واقعی میں وہ مغرور تھا یا پھر اس کی شخصیت میں کوئی خلا تھا جو کبھی پر نہ ہو سکا؟ اس کے اپنوں سے، اس کے باپ سے، اس کے بہن بھائیوں سے۔ آخر یہ خلا کون پر کرے گا اور کیسے پر ہوگا؟ واللہ عالم۔ یونیورسٹی میں آج میرات خان کا کنسرٹ ہو رہا تھا۔ دھند میں اٹی دوپہر میں طالب علموں کی بھیڑ جمع تھی۔ میرات خان پورے جوش کے ساتھ پرفارم کر رہا تھا۔
تجھے دیکھا تو یہ جانا صنم، پیار ہوتا ہے دیوانہ صنم۔ وہ گانا گا رہا تھا۔ اتنی بھیڑ میں موجود اس کی نظر بھیڑ سے دور ایک لڑکی کی طرف پڑی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ تھی فاریہ، جو کہ حاشر کا انتظار کر رہی تھی۔ بیوٹی، وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ پھر اس نے اس کے ساتھ حاشر کو دیکھا۔ بیوٹی اینڈ دا بیسٹ۔ اب بھی اس کی زبان بے ساختہ پھسلی تھی۔ تمام ناچتے ہوئے طالب علموں کی بھیڑ یہ الفاظ سن کر ناچنا بند ہو چکی تھی، جو الفاظ اس نے مائک پکڑے بولے تھے۔ بیوٹی اینڈ دا بیسٹ، تجھے دیکھا تو یہ جانا صنم۔ اب وہ پھر سے گانے لگا۔ تمام طالب علم اس کی مدھم آواز پر ناچنے لگے، لیکن اس کا دھیان اسی لڑکی پر رہا۔ آخر کون تھی وہ لڑکی جس کو میرات خان کے کنسرٹ میں کوئی دلچسپی نہ تھی؟ وہ نام جسے سننے کے لیے دنیا تڑپتی تھی، وہ شاید اس نام سے انجان تھی، میرات خان۔ دھند میں اٹے شہر کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ کی موسیقی اور چکا چوند روشنیوں میں بیٹھی وہ فاریہ حسن تھی۔ باہر ریسٹورنٹ سے شدید ٹھنڈ تھی۔ شیشے کی بنی دیواروں سے لوگ بیٹھے کھانا کھاتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگ شدید ٹھنڈ کے باعث شدت سے کپکپا رہے تھے اور ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھے لوگوں کو حسرت سے تک رہے تھے۔ فاریہ شدید ٹھنڈ میں اندر آئی تھی۔ ریسٹورنٹ میں حرارت کے باعث اس کے جسم کی ہڈیوں کو سکون ملا تھا۔ وہ گلابی سوٹ میں ملبوس اونی جرسی پہنے ستائش سے حاشر کو تک رہی تھی۔ حاشر بھی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فاریہ حاشر کی آنکھوں میں کھو سی گئی تھی۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر تھی۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے جو دنیا میں موجود سب کچھ بھلا دیتی ہے، سوائے اس ایک شخص کے جس کی وہ اسیر ہوتی ہے۔ شاید یہی اسیر محبت ہے۔ فاریہ، اب حاشر نے فاریہ کو تخیلات سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ کتنا برا تھا نا وہ حسین تخیلات بھی اس کو سمیٹنے نہیں دیتا تھا، لیکن فاریہ اس کی محبت میں گم اسے تکے جا رہی تھی۔ کم آن فاریہ، اگر تم مجھے یوں اس طرح دیکھتی رہی تو میں شرما جاؤں گا، حاشر نے تھوڑا سا مذاق کرتے ہوئے کہا، جبکہ اب کی بار فاریہ اپنے تخیلات سے باہر نکل آئی۔ کیسی لڑکی تھی وہ، تخیلات میں جیتی تھی اور اس حقیقی شخص پر مرتی تھی۔ کتنا کنفیوزنگ ہے نا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ حاشر، تم اپنے امی ابو سے ہمارے رشتے کی بات کب کرو گے؟ کب کریں گے ہم شادی؟ 2 سال ہو گئے ہمارے ریلیشن شپ کو۔ فاریہ اب تخیلات کے سحر سے نکل کر حقیقی دنیا میں آ گئی تھی۔ اب وہ حقیقت پر بات کر رہی تھی۔ شاید حاشر کو نہ اس کی تخیلاتی دنیا پسند تھی اور نہ ہی حقیقی۔ کیا وہ اسے پسند بھی کرتا تھا یا نہیں، واللہ عالم۔ اب یہ الفاظ سن کر حاشر کے چہرے پر ناگواریت ابھری اور وہ منہ بنائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں اس کا دھیان میز پر پڑے کھانے پر پڑا جو کہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ فاریہ، کھانا کھاؤ، کب سے پڑا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ آخر اس نے بہانہ ڈھونڈ ہی لیا۔ آخر وہ اب ہی شادی جیسے دقیانوسی لفظ سے جان چھڑوا چکا تھا۔ ہاں نا، دقیانوسی، شادی اس کے لیے دقیانوسی ہی تو تھی۔ آج کل کے لونڈے لپاڑے صرف ریلیشن شپ میں آتے ہیں، شادی پر کون یقین کرتا ہے؟ جبکہ فاریہ کو اس کی یوں لاپرواہی شادی کو لے کر پسند نہ آئی۔ شاید لاپرواہ ہے، اس نے ذہن میں سوچا۔ تم ہمارے ریلیشن کو سنجیدگی میں کیوں نہیں لیتے حاشر؟ فاریہ کا لہجہ پریشان کن تھا، جبکہ حاشر کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے، شام ہونے کو ہے، تمہاری امی غصہ ہوں گی۔ تم اپنے گھر جاؤ، میں اپنے گھر۔ اب حاشر نے جانے کا بہانہ بنا ہی لیا۔ حاشر نے پہلی بار اس کو خود سے گھر جانے کا کہا تھا، اپنی گاڑی میں چھوڑنے کا نہیں کہا تھا۔ شاید وہ بیزار ہو رہا تھا، شاید وہ ان سب سے بھاگنا چاہتا تھا۔ اب وہ اپنی کی چین پکڑے ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ فاریہ وہاں اکیلی بیٹھی رہی۔ ریسٹورنٹ میں اسٹیج پر کھڑا میرات خان پرفارم کر رہا تھا، وہ گانا گا رہا تھا۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اتفاق ہوگا، شاید یہ اس کے لیے اتفاق تھا، اور اتنے خوبصورت اتفاق بھی ہوا کرتے ہیں۔ اب فاریہ وہاں سے اٹھی اور رکشہ پکڑے گھر کو چل دی۔ سارے رستے وہ سوچوں کا انبار لگائے تھی۔ حاشر صرف میرا ہے، صرف میرا، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ ہاں، وہ میرے لیے بن ساون برسات ہے۔ وہ یہ سوچ کر مسکرائی۔ رکشہ تیزی کے ساتھ دھند کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن حاشر اس رشتے کو لے کر سنجیدہ کیوں نہیں ہے؟ کہیں اسے کوئی اور لڑکی تو نہیں پسند آ گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
حاشر صرف میرا ہے۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے برے خیالات آ رہے تھے۔ خان ولا کے وسیع و عریض کشادہ کمرے میں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا میرات خان سوچوں میں گم تھا۔ پاس ہی کھڑکی کے پاس دھند میں لپٹا ہوا پورا شہر تھا۔ وہ ہاتھ میں گٹار تھامے گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کی انگلیاں گٹار کی تاروں پر بے ربط چل رہی تھیں۔ وہ بے چین تھا۔ آخر کون ہے وہ لڑکی جس کو میرات خان کے کنسرٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ ایک بار پھر اس کی سوچ اسی طرف راغب ہو گئی۔ وہ لڑکی جو بار بار اسے اور اس کے فن کو نظر انداز کر رہی تھی، اور وہ بھی کس لیے؟ اس ایک بیسٹ کے لیے۔ وہ بھیڑیا ہے۔ اس نے اسے بھیڑیا اس کی شکل و صورت کی وجہ سے نہیں کہا تھا، بلکہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ شاید وہ آنے والے کل سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا ان لونڈے لپاروں کی اصلیت۔ شاید کچھ برا ہونے جا رہا تھا، بہت برا۔ شاید یہ نئے اند کی شروعات تھی۔ خان انڈسٹریز ایک عالی شان وسیع و عریض عمارت پر بڑا سا کر کے لکھا تھا۔ مسٹر ابو بکر خان اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے ایک بھاری بھرکم وجود مسٹر نیازی بیٹھے تھے۔ مسٹر نیازی سگار ہاتھ میں پکڑے ابو بکر خان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو مسٹر ابو بکر خان، ہم چاہتے ہیں کہ اس بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے اس رشتہ داری میں بدل دیا جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ نیازی صاحب اب اسے شائستہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سگار ایش ٹرے میں بجھا دی اور اب وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ابو بکر خان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو بکر کے ماتھے پر شکن پڑی اور وہ پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا۔ کیا اس کا بیٹا اس بزنس کی خاطر اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ وہ بیٹا جس کو اس بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ سوچوں کے محور میں تھا کہ نیازی صاحب نے اسے سوچوں سے باہر نکالا۔ آپ کا کیا خیال ہے مسٹر ابو بکر خان؟ نیازی صاحب آنکھوں میں ایک امید لیے اس کی جانب تک رہے تھے۔ جی ضرور، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنا پڑے گی، ابو بکر خان نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ رشتہ داری میں بدلتا ہے تو ہم اس بزنس کو آگے بڑھا سکیں گے، ورنہ سوری۔ نیازی صاحب نے بھی صاف کوئی سے بات کی۔ نیازی صاحب کے ساتھ یہ پارٹنرشپ اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ اسی طرح ہی اس کا بزنس آگے بڑھ سکتا تھا۔ وہ کسی بھی حال میں نیازی صاحب کو ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے تھے۔ وہ آج اسی مہنگے ریسٹورنٹ میں تھی۔ ریسٹورنٹ سے باہر گاڑیوں کا شور واضح تھا، گاہکوں کی ٹیمگوئیاں اور ویٹرز کی مصروفیت آمد و رفت۔ میرات خان کی لائیو موسیقی کی آواز گونج رہی تھی۔ آج بھی شاید اس کے لیے اتفاق تھا، یا پھر آج بھی اسی سیٹ پر بیٹھی فاریہ نظر آئی۔ ابھی وہ اکیلی تھی، نہایت پرجوشی کے عالم میں حاشر کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں حاشر بھی منظر پہ نمودار ہوا۔ معمول کے مطابق اس کے چہرے پہ غیر سنجیدگی اور لاپرواہی تھی۔ وہ سیٹی بجاتا ہوا اپنی گاڑی کی کی چین گھماتا ہوا اب فاریہ کے مقابل سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ فاریہ ہمیشہ کی طرح اس کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ آج اس نے شادی والی بات مکمل کروا کے چھوڑنی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے بات کرے۔ حاشر، تم اپنے امی ابو سے شادی کے بارے میں کب بات کرو گے؟ میری ماں کا مجھ پر دباؤ ہے، وہ میرا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ کروا دیں گی۔ ہمیشہ کی طرح یہ بات سن کر حاشر کے چہرے پر ناگواریت ابھری اور اس نے کوفت کے ساتھ فاریہ کی طرف دیکھا۔ فار گاڈ سیک، یہ شادی والی بات کا پیچھا چھوڑ بھی دو۔ وہ اب ہاتھ باندھے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا تم اس ریلیشن کو لے کر سنجیدہ نہیں؟ فاریہ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ میں نہیں ہوں سنجیدہ اس ریلیشن کو لے کر۔ گلاس وول کے پار ایک گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ دھند کو چیرتی ہوئی گزری۔ اس کی آنکھیں چکرا رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں بریک اپ کر لینا چاہیے۔ اسے اپنی دل کی دھڑکنیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ جملہ فاریہ حسن کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ تو یہاں شادی کی بات کرنے آئی تھی، یہ بریک اپ کہاں سے آ گیا؟ اب اس کی آنکھوں میں چمک کی بجائے ایک خوف اور خالی پن تھا۔ اس کا گل لالہ کی طرح شرماتا ہوا چہرہ آگ کی طرح بجھ چکا تھا۔ میں ابھی کسی سنجیدہ رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری لائف میں میری ممی، میرے کیریئر میں اپنے مسائل ہیں، اور فار گاڈ سیک شادی جیسی دقیانوسی لفظ بار بار میرے سامنے مت دہراؤ۔ تھوڑا سا تعلق کیا قائم ہو جاتا، لڑکیاں زندگی بھر کے لیے ساتھ چپکنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ فاریہ کا چہرہ فک تھا۔ وہ منتیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔
دور اسٹیج پر پرفارم کرتا ہوا میرات خان اس کی پریشانی اور دکھ کو بھانپ چکا تھا۔ تھوڑی جگہ دے دے مجھے، تیرے پاس کہیں رک جاؤں میں، خاموشیاں تیری میں سنوں اور دور کہیں نہ جاؤں میں۔ وہ اب گانا گا رہا تھا۔ وہ گانا موقع سے ریلیٹ کر رہا تھا۔ حاشر اپنی کی چین اٹھاتا ہوا ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہا تھا اور فاریہ کے دماغ میں اس گانے کی دھن گونج رہی تھی۔ آج اس نے پہلی بار میرات خان کو دیکھا تھا۔ وہ دیو قامت انسان، وجیح چہرے کا مالک، ہاتھوں میں گٹار تھامے شاید اس کے ہونے والے بریک اپ کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کے گٹار کی بجتی ہوئی دکھی دھنیں اس کو چڑھا رہی تھیں۔ دیکھو، تمہارا حاشر تمہیں چھوڑ گیا، وہ جو زندگی بھر کے وعدے نبھانے کے وعدے کرتا تھا، چھوڑ گیا وہ۔ اس پکار اس کے دماغ سے ٹکرائی۔ وہ ہیلوسینیٹ ہو رہی تھی۔ ایک ہی ٹائم میں کئی طرح کی آوازیں اس کے ذہن سے ٹکرا رہی تھیں۔ دیکھو فاریہ، حاشر تو مجھے شکل سے ہی دغا باز لگتا ہے۔ اس نے اپنے دماغ پر ہاتھ رکھا۔ ایسے لونڈے لپاروں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ شانزے کے جملے رہ رہ کر اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ اس نے اپنی چیخ دبانے کی کوشش کی اور وہ آخر کامیاب ہو گئی۔ اب وہ خالی خالی نظروں سے میرات خان کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی خوشی دے کے تجھے، تیرے درد سے جڑ جاؤں میں، ملا جو تو یہاں مجھے، دلاؤں میں یقین تجھے، رہوں ہوں کہ تیرا زدہ، بس اتنا چاہتا ہوں میں۔ وہ گٹار پر دھنیں بکھیر رہا تھا اور اپنی آواز بلند کر رہا تھا۔ وہ مسلسل فاریہ حسن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فاریہ اب بھاگتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر جا رہی تھی۔ میرات خان بھی اسٹیج چھوڑتا ہوا باہر جا رہا تھا۔ شاید اسے آنے والے خطرے کا اندازہ تھا۔ شاید کوئی تو تھا جو اسے آنے والے لمحات سے واقف کر رہا تھا۔ فاریہ اب ہاتھ پاؤں ڈھیلے کیے سڑک پر چل رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سڑک کو چھو رہا تھا۔ گاڑیاں شوں شوں کر کے گزر رہی تھیں کہ اچانک ایک گاڑی، تیز رفتار گاڑی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے کر دیے، آنکھیں میچ لیں، اپنے بازو پھیلا لی اور آنے والی موت کو محسوس کرنے لگی کہ اچانک کسی سخت گیر بازوؤں نے اسے دبوچا اور سڑک کنارے کھینچ لیا۔ پاگل ہو کیا؟ مرنے جا رہی ہو؟ ایسے کیسے کون مر سکتا ہے؟ کوئی اپنی جان کیسے لے سکتا ہے؟ میرات خان نے اپنی کیپ اتارتے ہوئے کہا۔ وہ اب اس پر غصے سے برس رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اس کے علاوہ کچھ نہ کہہ پائی۔ تم مجھے نہیں جانتی، مشہور گلوکار ہوں۔ تو کیا ہوا؟ اگر مشہور گلوکار ہو تو دنیا تمہارے گرد تھوڑی نہ گھومتی اب۔ دنیا تمہارے گرد تھوڑی نہ گھومتی اب۔ یہ جملہ بار بار میرات خان کے کانوں سے ٹکرا رہا تھا۔ شاید یہ جملہ اس کے غرور کو مات دے رہا تھا۔ وہ جو مشہوری کا عادی تھا، اسے توقع نہیں تھی کہ اس دنیا میں ہے کوئی انسان جو اسے نہیں جانتا۔ وہ تھی فاریہ حسن۔ پاگل ہو، دیوانی ہو۔ اب میرات خان اس پر چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو چکی تھی۔ یہ بن ساون برسات تھی، غیر متوقع بارش۔ شاید حاشر اس کے لیے بن ساون برسات ہی تھا۔ شاید حاشر اس کے لیے بن ساون برسات نہیں تھا۔ شاید میرات خان کا اس کی زندگی میں آنا اس کے لیے بن ساون برسات تھا۔ وہ دونوں بارش میں بھیگ چکے تھے۔ دھند پانی میں دھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دھند صاف ہو چکی تھی۔ اب میرات خان اس کو کھینچ کر ویٹنگ ایریا کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بے جان تھے۔ وہ بس اس مضبوط بازوں کی زد میں آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اب اس کے بے جان مردہ وجود کو بینچ پر بٹھا چکا تھا۔ اب دوبارہ جان لینے کی غلطی مت کرنا۔ اگر تم بزدل ہو کہ اپنی جان لینے کو تیار ہو، وہ ایک بھیڑیا تھا، چھوڑ کر چلا گیا، تم اپنے آپ کو اس کے لیے کیوں برباد کر رہی ہو؟ بزدل، بس ایک جملہ ہی اس کے معاف ذہن سے ٹکرایا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب دوبارہ خودکشی نہیں کرے گی، بلکہ ہمت کے ساتھ جیے گی۔ وہ شخص اس کی زندگی میں کوئی آخری نہیں تھا، شاید آخری ہی تھا۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ فاریہ اپنے بیڈ روم میں موجود اپنے بستر پر چت لیٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی، خالی نظروں کے ساتھ۔ کھڑکی سے آتی ہوئی ٹھنڈ اس کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ فاریہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے فون پر نظر رکھی، شاید کوئی میسج اس کی اسکرین پر جگمگائے۔ ایک حاشر ہی تو تھا جس کے میسج بار بار اس کے فون پر آتے تھے، لیکن بے سود۔ اب اس کا فون خالی تھا۔ پل بھر کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، اس کو کال ملائے، اس کی منت سماجت کرے، لیکن نہیں، وہ اب انا میں آ چکی تھی۔ صحیح کہتے ہیں کہ جب محبتوں میں انا آ جائے تو محبتیں دم توڑ جاتی ہیں۔ ایک پل کے لیے اس نے بیڈ پر لیٹے لیٹے دوسری جانب کروٹ لی۔ اب اس کے ذہن میں میرات خان کا خیال آ رہا تھا۔ آخر کیوں اس نے اس کی جان بچائی تھی؟
اسے مر جانے کیوں نہ دیا؟ کاش میں مر جاتی۔ اب وہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ چکی تھی۔ اگر حاشر نے مجھے دھوکہ دیا تو اسے کھڑکی سے کود کر جان دے دوں گی۔ یہ جملہ اس کے ذہن سے ٹکرایا۔ اس نے پل بھر کے لیے نیچے دیکھا۔ نیچے کچھ نہ تھا سوائے گہرائی کے، لیکن اب اسے وہ گہرائی بھی کم لگ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کھڑکی سے کود کر جان دے دے، لیکن نہیں، کچھ تو تھا جو اس کو یہ سب کرنے سے روک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں میرات خان گھوم رہا تھا۔ بزدل۔ میرات خان کے کہے ہوئے لفظ اس کے سینے میں تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ کیا وہ واقعی بزدل تھی یا پھر بزدل ہونے کا ناٹک کر رہی تھی؟ فاریہ کے کمرے میں دستک ہوئی اور اس کی امی حنا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کی اس حالت کو لے کر تشویش میں تھی۔ آخر کچھ تو ہوا تھا اس کے ساتھ جس سے وہ بے خبر تھیں۔ اسے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ایک کرب، ایک اٹھتی ہوئی ٹیس، ایک تکلیف نظر آ رہی تھی۔ فاریہ نے اپنی ماں کو دیکھا تو فوری بستر پر لپٹی آنکھیں موند لی اور سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ رات ہو چکی تھی۔ خان ولا کی روشنیاں اب صاف موسم میں چمک رہی تھیں۔ ابوبکر خان لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی اولاد کو اکٹھا کیے ہوئے تھے۔ بابا، آج آپ نے ہم سب کو کیوں بلایا ہے؟ ایلن حیرت سے گنگ باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کبھی کبھی ہی ہوتا تھا کہ اس کا باپ ان سب کو اکٹھا کرے۔ ضرور کوئی اہم ہی بات ہوگی۔ آج ایک بہت اہم بات کرنا ہے۔ تو جلدی کرے نا۔ میرات خان نے باپ کو خوف سے دیکھا اور بیزاری دکھائی، جیسے اسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہ ہو، جبکہ باسط اور عالیہ پوری دلچسپی سے صوفے پر براجمان تھے۔ میرات کا رشتہ آیا ہے۔ ابوبکر نے گویا میرات پر بم پھوڑا۔ میرا؟ ہاں تمہارا۔ آپ نے کیا کہا پھر؟ کہنے کیا، رشتہ ہو کر رہے گا۔ تم جانتے بھی ہو مسٹر نیازی ایک مشہور بزنس ٹائکون ہے اور ثنا اس کی اکلوتی بیٹی ہے، اس کی کل جائیداد کی مالک، اور وہ ہمارے بزنس کے ہونے والے پارٹنر بھی ہیں۔ گویا ابوبکر خان نے ایک نیا بم پھوڑا۔ میرات خان کا چہرہ غصے سے تلملانے لگا اور اس سرد رات خان ولا میں ایک الگ ہی شور مچا ہوا تھا۔ تو کیا آپ نے اس بزنس کے لیے اپنی اولاد کو بھی بیچنا شروع کر دیا؟ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ باسط نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود۔ جب میرات خان کو ایک بار غصہ آ جائے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ باپ ہوں تمہارا۔ باپ مائی فٹ، میری ماں کا قاتل؟ خاموش، اپنی نظریں نیچی کرو اور فوراً یہاں سے شکل گم کرو۔ باسط، اسے لے جاؤ میری نظروں سے دور۔ باسط اور ایلن ہمیشہ کی طرح اسے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج سے لے جا رہے تھے۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا، ہرگز نہیں۔ میں اپنے آپ کو آپ کے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ میرات خان چیخ رہا تھا۔ فاریہ نے کئی دنوں سے خود کو کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر اداس لیٹی تھی۔ حاشر کے ساتھ بریک اپ کا صدمہ ابھی تک تر و تازہ تھا۔ اس کا چہرہ اتر چکا تھا، آنکھوں میں شدید نمی تھی۔ گھر میں تناؤ کا ماحول تھا۔ کھڑکی کے پاس بن ساون برسات کے باعث موسم صاف ہو چکا تھا۔ دھند غائب تھی۔ اس کے کمرے میں اداسی تھی، ویرانی تھی اور ایک خوفناک سناٹا تھا۔ کھڑکی کے پاس دنیا بالکل اس کے کمرے کے برعکس تھی۔ لوگوں کی بھیڑ تھی، مصروف سڑکیں اور گاڑیوں کے انجنز کا شور و گل۔ وہ چپ چاپ چت بستر پر لیٹی تھی۔ اس کی ماں حنا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر کافی پریشان اور غصہ بھی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ بھانپ چکی تھی کہ اس کی بیٹی غلط چکروں میں تھی، اس لیے وہ اپنی ناک سکیڑے ماتھے پر شکن لائے فاریہ کو گھور رہی تھی۔ ایسے کب تک خود کو کمرے میں بند رکھو گی؟ اس کی ماں نے غصے سے کہا۔ فاریہ نے آنکھیں بند کی اور پھر یکدم کھولیں اور چھت کو خالی نظروں سے گھورنے لگی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں کسی اور ہی کی سیاہی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میری طرف دیکھو فاریہ، آخر ہوا کیا ہے؟ تم نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے، خاموش ہو اور یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ یہ کہنا اس کے لیے آسان تھا، لیکن اس نے اپنی روح کو حاشر کو کوڑیوں کے دام بیچ ڈالا تھا۔ اب وہ روح اس کی محبت کی اسیر تھی، زنجیروں میں قید تھی۔ اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اس دن سے اب تک نہیں روئی تھی۔ سنا ہے کہ جب آنسو آنکھ سے نہ نکلیں تو دل میں اتر جاتے ہیں، جس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مما، وہ ایک معصوم بچے کی طرح بلبلانا چاہتی تھی، ماں کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی، مگر وہ اپنی ماں کے الفاظ سن کر اندھیری دنیا میں گم ہو گئی۔ کل تمہارے خالہ کے بیٹے ارسلان سے بات پکی ہو جائے گی۔ اس کے دل کی دنیا ساکت ہو گئی۔ وہ تو ارسلان سے نفرت کرتی تھی۔ آخر کیوں وہ ارسلان سے شادی کرتی؟ آخر کیوں؟ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور پرس اٹھا کر کندھوں میں لٹکایا۔ اس کی ماں نے اسے چونک کر دیکھا۔
جا کہاں رہی ہو؟ یونیورسٹی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی اور قدم اٹھاتے گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے قدم اسے بھاری لگ رہے تھے۔ میں ارسلان سے کیوں شادی کروں گی؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی سڑک پر چل رہی تھی۔ دوسری طرف میرات اپنی مرسیڈیز چلاتے ہوئے سڑک پر جا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم غصے کے عالم میں چلتی جا رہی تھی۔ میرات خان غصے سے گاڑی چلا رہا تھا۔ آخر اس کا باپ اس کو اپنے بزنس کی خاطر کیسے بیچ سکتا تھا؟ میرات خان کی گاڑی کے نیچے وہ آنے ہی والی تھی کہ اچانک میرات دنیا میں واپس لوٹا۔ پیڈل پر پاؤں رکھا، بریک لگائی۔ وہ بال بال مرنے سے بچی تھی۔ میرات خان اسے پہچان چکا تھا۔ آخر کیوں وہ لڑکی بار بار اس کے سامنے آ جاتی تھی؟ آخر کیوں؟ پاگل ہو کیا؟ کیوں بار بار تمہیں مرنے کا شوق چڑھتا ہے؟ میرات خان گاڑی سے نکلتا ہی اس پر برس پڑا۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں گم تھی۔ تمہیں شوق ہے جان دینے کا بزدل؟ بزدل؟ فاریہ کا معاف دماغ واپس ٹھکانے پر آیا۔ یہ لفظ اس نے دوبارہ اسی شخص کے منہ سے سنا۔ آخر کیوں کر رہی ہو ایسا؟ میرات خان نے اسے جھنجھوڑا۔ فاریہ آخر کار پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اس دن کے بعد آج پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، وہ بھی میرات خان کے سامنے۔ وہ میرات خان جسے کسی انسان کی آنکھوں میں آنسو پسند نہیں تھے، لیکن آج وہ اس شخص کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دینا چاہتی تھی۔ اسے وہ سب بتانا چاہتی تھی جو اس پر بیتی، جو اس پر گزری، لیکن وہ تو پہلے سے ہی باخبر تھا۔ اس سے پتا تھا کہ اس کی اس حالت کا کون ذمہ دار ہے۔ وہ اب اس کو قریبی پارک میں لے جا چکا تھا۔ فاریہ اب گمسم اور خاموش تھی۔ فاریہ نے اسے بتایا کہ اس کا بریک اپ ہو گیا ہے اور اس کی ماں اس کی خالہ کے بیٹے ارسلان سے شادی کروا دے گی۔ وہ یہ سب نہیں سہ سکتی۔ دوسری طرف میرات خان بھی اس ثنا نامی بلا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کا سوچا۔ یہ اسے اپنے باپ سے بدلہ لینے کا اس سے سنہری موقع کبھی نہیں ملنا تھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرات خان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ فاریہ حسن نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ دور پارک میں بچے جھولے لے رہے تھے۔ اس کے بال سرد ہوا سے لہرائے۔ بالوں کی چند لٹیں اس کے منہ پر آ گئیں اور ٹھنڈ اس کی ہڈیوں میں گھس گئی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اب اس نے پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اس طرح کے سیدھے سوال کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ آیا وہ سنجیدہ بھی ہے یا نہیں؟ لیکن اس ارسلان سے جان چھڑوانے کا یہ سنہری موقع وہ نہیں گنوا سکتی تھی۔ ہاں، اس کے لب بے ساختہ ہلے، لیکن میری اماں نہیں مانیں گی۔ اس کے بعد دوسرا خیال اسے اپنی ماں کا آیا۔ تو کورٹ میرج کر لیتے ہیں، لیکن ابھی ایک تیز ہوا کا سرد جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اب وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے کورٹ لے جا رہا تھا۔ وہاں گواہان کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ اس کی نئی نویلی دلہن بن چکی تھی، لیکن یہ سب ان دونوں کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا۔ یہ تو محض ان دونوں کے درمیان ایک کاغذی رشتہ تھا۔ وہ کیوں اس رشتے کو اتنی اہمیت دیتی؟ اب فاریہ نے اپنی ماں کو فون ملایا۔ مما، میں نے شادی کر لی ہے۔ مذاق تو نہیں کر رہی فاریہ؟ مما، میں سنجیدہ ہوں۔ ابھی میرات خان سے نکاح ہوا ہے میرا، ایک مشہور سنگر ہے۔ لعنت ہو تم پر، یہ صلہ دیا تم نے مجھے۔ آج کے بعد اس نمبر پر دوبارہ کبھی فون نہ کرنا، اور ہاں، گھر لوٹ کر نہ آنا۔ اپنے منحوس قدموں کو گھر سے دور لے جاؤ۔ اس کی ماں نے فٹ فون بند کر دیا، لیکن وہ فاریہ حسن ہی کیا جو اپنی ماں کی باتوں کا اثر لے۔ اس نے اپنے آنسو دل میں اتار لیے اور خالی نظروں سے میرات خان کو دیکھنے لگی۔ میرات خان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلیں؟ جی۔ وہ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہ کہہ سکی اور اس کے ساتھ خان ولا میں چلی گئی۔ خان ولا کا دیو ہیکل دروازہ کھولا گیا۔ اب وہ اپنی نئی نویلی دلہن کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ ایلن مین ہال میں بیٹھی فون پر لگی ہوئی تھی۔ اس کی نظر پہلے میرات خان پر پڑی، پھر اس کی نظر فاریہ پر پڑی، جو کہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے ہوئے تھے۔ بابا کدھر ہیں؟ میرات خان نے غرور کے ساتھ کہا۔ آج اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ایلن کا چہرہ فک ہوا۔ بابا اوپر ہیں، اسٹڈی روم میں۔ اوکے۔ ایلن سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ لڑکی کون ہے۔ میرات خان اب اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اب وہ اسٹڈی روم میں داخل ہو چکا تھا۔ باپ معمول کے مطابق روکنگ چیئر پر آنکھیں موندے جھول رہا تھا۔ بابا، آپ کی بہو آئی ہے، آپ اس کا ویلکم نہیں کریں گے؟ یہ سنتے ہی ابو بکر خان نے فٹ سے آنکھیں کھولیں اور حیرت سے ان دونوں کو دیکھا، جو کہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ ایلن اور باسط بھی بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ فاریہ کے چہرے پر کنفیوژن تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میرات خان کے والد کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا اس کے والد کا بھی وہی رد عمل ہوگا جو میری والدہ کا تھا؟
اب وہ پریشان تھی۔ یہ سب کیا ہے میرات؟ سرپرائز؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ پر میں کر چکا ہوں۔ اب فاریہ حسن فاریہ میرات خان ہے، میری دلہن، وہ بھی نئی نویلی بابا۔ اب اس نیازی اور اس کی بیٹی ثنا نیازی کی چھٹی۔ اب وہ اپنے باپ کو افسوس دلا رہا تھا۔ ابو بکر خان نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ جب جوان اولاد سر سے پانی کی طرح گزر جائے، جب اولاد کا کندھا باپ کے کندھوں سے اونچا ہو جائے تو مجبوراً باپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے۔ لیکن یہ خاموشی آنے والے طوفان کی علامت تھی۔ واللہ عالم اب کیا ہونے جا رہا تھا۔ فاریہ اب میرات خان کے کمرے میں تھی۔ میرات خان کا وسیع اور عریض کمرہ انتہائی نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی میرات خان؟ تمہارا شوہر ہوں، اتنا تو حق ہے میرا۔ کوئی حق نہیں ہے تمہارا مجھ پر، یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہے، ہم جلد ہی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، تم اپنے رستے میں اپنے رستے۔ میں کون سا اس رشتے کو لے کر اتنا سنجیدہ ہوں؟ اس نے پل بھر کے لیے بیزاری دکھائی۔ 3 ہفتوں بعد میرات خان اور فاریہ کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا کہ فاریہ اس سے نکاح کا حق مہر بطور 10 لاکھ لے کر اپنی شکل کسی اور ملک گم کر لے گی۔ آج وہ وقت آ گیا تھا۔ یہ فاریہ میں کوئی دلچسپی نہ تھی کہ وہ آخر کس ملک جا رہی ہے۔ فاریہ نے اپنا سامان سمیٹا اور میرات کی طرف آئی۔ آخر کیوں اس نے اس اجنبی شخص پر اتنا بھروسہ کیا؟ آخر کیوں اس نے اس سے شادی کی؟ یہ شادی صرف ایک کانٹریکٹ کا کے سوا کچھ نہیں تھی۔ فاریہ اپنا سامان بریف کیس میں ڈال چکی تھی جبکہ میرات خان بیڈ پر چت لیٹا تھا۔ فاریہ پل بھر کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرات میں جا رہی ہوں تو جاؤ، پرواہ کس کو ہے؟ میرات خان نے آخر اس کا کانسرٹ پر اگنور ہونے کا بدلہ لے ہی لیا تھا۔ اتنی بے رخی، اتنی بے مروتی۔ اس کی بیوی 7 سمندر پار جا رہی ہے اور اسے معلوم بھی نہیں کہاں، شاید وہ نہیں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ یہ میرا کارڈ کس لیے؟ تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے مجھ سے کھلا لینے کے لیے، آخر تم نے بھی تو شادی کرنا ہے، اس نے بیزاری سے کہا اور اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ کچھ تو وہ چھپا رہا تھا، شاید اپنے آنسو۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ یوں فاریہ کے جانے سے اندر ہی اندر کتنا دکھی ہے۔ فاریہ بریف کیس لیے خان ولا سے باہر نکل گئی۔ اسے پیرس جانا تھا اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے۔ وہ فورن کنٹری جانا چاہتی تھی، اس کا بچپن کا خواب تھا۔ وہ اپنی دنیا بسانا چاہتی تھی، فورن میں سیٹل ہونا چاہتی تھی۔ شاید اس نے یہ خواب حاشر کے ساتھ کبھی دیکھے تھے، مگر افسوس صد افسوس، ہر خواب پورا ہونے کے لیے تھوڑی دیکھا جاتا ہے، کچھ خواب تو ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پیرس میں فاریہ کی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ کراچی کی بے ہنگم گاڑیوں، دھند سے اٹی سڑکوں اور اپنی ماضی کی کڑوی یادوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ پیرس کی صبح کا آغاز فاریہ کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ سے ہوا۔ صبح صبح پیرس کی ٹھنڈی ہوا اور پاس ہی دکانوں سے آنے والی نان کیک کی خوشبوئیں۔ فاریہ بیلکنی میں کھڑی تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ کی بیلکنی سے پورا پیرس نظر آتا تھا، اونچی اونچی عمارتیں اور مصروف سڑکیں، لمبے لمبے اوور کوٹ میں ملبوس، سروں پر ہیٹ پہنے لوگوں کی بھیڑ تھی۔ فاریہ پیرس کی مسحور کن روشنیاں دیکھ رہی تھی جو صبح کے دھندلکے میں عمارتوں پر پڑ رہی تھیں۔ کچھ لوگ سائیکل پر سوار اپنے اپنے کاموں پر جا رہے تھے، کیفے کھل رہے تھے اور تازہ تازہ کافی کی خوشبو ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ فاریہ اب روز آرٹ گیلری جاتی تھی۔ وہ اکثر ہی آئیفل ٹاور کے قریب سے گزرتی تھی۔ وہاں ایک شخص ہمیشہ گٹار تھامے انگلش گانا گا رہا ہوتا تھا۔ اس سے اس کو ہمیشہ میرات خان کی یاد آتی، وہی دیو قامت انسان، وجیح چہرے کا مالک، کسرتی بازوں والا، گٹار تھامے، جو اس کے ہونے والے بریک اپ کا مذاق اڑا رہا تھا، اس کو چڑھا رہا تھا۔ دیکھو تمہارا حاشر تمہیں چھوڑ گیا، وہ جو عمر بھر ساتھ وعدے نبھانے کی باتیں کرتا تھا، چھوڑ گیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، اسے دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ وہیں چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک بوڑھی عورت کے بازوؤں میں تھی، وہ اس کو دبوچے ہوئے تھے۔ بیٹی ٹھیک ہو؟ وہ اب اس سے مقامی زبان میں مخاطب ہو رہی تھی جس کی اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ اس کی گود میں اٹھی اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ شام کے وقت پیرس سحر میں ڈوبا ہوا تھا، ایک جادوئی رنگ سموئے آئیفل ٹاور کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں، پورا شہر تاروں کی چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ فاریہ قریبی کیفے میں بیٹھی کافی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، ساتھ کتاب کے علم سے مستفید ہو رہی تھی، لیکن اس کا دماغ بار بار اس کے ماضی کی طرف جاتا تھا۔ کیسے اس کے باپ کا انتقال ہوا، وہ بھی اس کی وجہ سے، جس کی وجہ صرف اور صرف حاشر تھا۔ اس کے باپ کو علم تھا کہ وہ حاشر سے محبت کرتی ہے،
اس کے باپ نے کئی بار حاشر سے شادی کی بات بھی کی، لیکن وہ ہوا میں اڑا دیتا تھا، اور اس کی بیٹی اس کی عزت کو داؤ پہ لگائے بیٹھی تھی۔ باپ اسی غیرت سے مر گیا، لیکن وہ یہی سمجھتی رہی کہ ان سب میں اس کا کیا قصور تھا۔ وہ اپنوں سے ٹوٹ گئی اور غیروں پر یقین کرنے لگی۔ انہیں سب یادوں میں اسے مراد خان یاد آیا، بزدل۔ وہ آخر کیوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا؟ کیا وہ واقعی میں بزدل تھی؟ وہ ایک کاغذی شادی کا ڈھونگ رچا کر اور اپنے ماضی سے پیچھا چھڑوا کر پیرس فرار ہو کر وہ آخر ثابت کیا کرنا چاہتی تھی؟ کیا وہ واقعی میں بزدل تھی، یا پھر ماضی سے پیچھا چھڑوانا اتنا آسان تھا جتنا وہ سمجھی تھی؟ مراد خان، کچھ تو تھا اس نام میں جو اسے جینے نہیں دیتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی محبت میں بندھنے لگی، لیکن وہ بار بار یہ خیال جھٹک دیتی کہ مراد خان اس سے محبت نہیں کرتا۔ یہ محض ایک کاغذی رشتہ ہے، لیکن نکاح نکاح ہوتا ہے، مذاق تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ نکاح میں اللہ تعالیٰ نے طاقت ہی اتنی رکھی ہے کہ دو اجنبی دل ایک ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ 7 سمندر پار ہی کیوں نہ ہو۔ مراد خان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی دنیا فاریہ مراد خان کے جانے سے بالکل بدل جائے گی یا ادھوری رہ جائے گی۔ کہنا مناسب ہوگا، کراچی کا وہی جانا پہچانا ماحول اب اسے اجنبی اور خالی خالی لگنے لگا تھا۔ کراچی کی سردی اس کے دل میں قہر کی طرح جمنے لگی تھی۔ دسمبر کی سردی ابھی تک اپنے عروج پر تھی۔ دھند نے پھر سے پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ دھندلی اور ٹھٹرتی شامی سڑکوں پر دھند کا گہرا جال، گاڑیوں کا بے ہنگم شور اب اس کو ناک چڑھانے لگا تھا۔ اسے کوفت ہوتی تھی، وہ گھٹن محسوس کرتا تھا۔ ابو بکر خان ٹی وی لاؤنج میں موجود تھا اور اکیلا تھا۔ نور بانو، جو کہ ایک اور ملازمہ تھی، لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ ابو بکر خان نے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ اب ابو بکر خان ایک باہر کے کنٹری کی لینڈ لائن پر نمبر ملا رہا تھا۔ وہ پیرس کا تھا، فاریہ کے اپارٹمنٹ کا۔ ہیلو، ایک نسوانی آواز گونجی۔ وہ فاریہ تھی۔ ہیلو، بھاری بھرکم آواز ابو بکر کی تھی۔ امید ہے کہ پہچان لیا ہوگا۔ بس یہی کہنا تھا کہ مراد خان کو مرے 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ وہ کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا، جب کہ وہ ہمارے لیے مر گیا تو تم بھی ہمارے لیے مر گئی۔ اب دوبارہ یہاں کا رخ مت کرنا۔ یہ سنتے ہی فاریہ پر پہاڑ نازل ہوا۔ اس کی ایک اور محبت دم توڑ چکی تھی، لیکن بھلا سچی محبتیں بھی دم توڑ جایا کرتی ہیں کیا؟ وہ اب خود کو مراد خان کی بیوہ سمجھتی تھی۔ ہمیشہ سفید لباس میں ملبوس رہتی اور سر پر سیاہ دوپٹہ لیے اس کا چہرہ ہمیشہ لٹھے کی طرح سفید ہوتا۔ کراچی یعنی روشنیوں کا شہر۔ کراچی میں سرگرمیاں معمول کے مطابق چل رہی تھیں۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، بازاروں میں چہل پہل تھی، لیکن مراد خان ان سب چیزوں سے لا تعلق تھا۔ اس کا دماغ فاریہ پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ بے ترتیب سڑک پر گاڑی چلا رہا تھا۔ تم گلوکار ہو تو کیا ہوا، دنیا تمہارے گرد تھوڑی نہ گھومتی ہے۔ اب اسے وہ جملہ رہ رہ کر یاد آ رہا تھا۔ اس کو گلوکاری سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ اسے سنگنگ چھوڑے عرصہ ہو گیا تھا۔ اس کا گٹار دھول سے اٹا پڑا تھا۔ لوگوں کے چہرے اسے خالی نظر آ رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی منزل کدھر ہے۔ اب وہ ہر جگہ سے معلوم کروا رہا تھا کہ فاریہ کدھر ہے، کس ملک میں ہے۔ آخر اس نے اس کا کھلا لینے کے لیے کال کیوں نہیں کی تھی؟ کارڈ تو اس کے پاس تھا نا۔ کیا اس کو وہاں کسی سے محبت نہیں ہوئی تھی کیا وہ ساری زندگی 7 سمندر پار اس کی بیوی بنے گزار دے گی؟ وہ طرح طرح کے خیالات لیے کراچی کی خاک چھانتا پھر رہا تھا۔ اب وہ فاریہ کو ٹریس کروا رہا تھا۔ وہ اس کام کے لیے غیر قانونی ہتھ کنڈے آزما رہا تھا۔ بالآخر اس نے فاریہ کو خودکشی سے کیوں بچایا تھا؟ کیونکہ اس کی ماں نے بھی خودکشی کی تھی۔ اس کی ماں کے اس کے باپ کے ساتھ تعلقات خراب تھے۔ ان دونوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی گئی، لیکن وجہ اس کا باپ نہیں تھا، بلکہ اس کی ماں خود تھی۔ کبھی کبھی تصویر جو نظر آ رہی ہوتی ہے ویسی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اس کی ماں کا کسی اور کے ساتھ تعلق تھا، یعنی ایک غیر مرد، اور وہ اس کو دھوکہ دے چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اپنی جان دے دی، اور مراد خان ساری زندگی اپنے باپ کو ہی اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا رہا۔ کیونکہ وہ سب سے بڑا تھا بہن بھائیوں میں۔ اس کے بھائی بہن چھوٹے تھے اور وہ بڑا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کی روز روز کی لڑائی دیکھی تھی۔ بالآخر اسے پتہ چل ہی گیا کہ فاریہ کہاں ہے اس وقت۔ اب اس کی پیرس کی فلائٹ تھی۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن اس نے یہ بات اپنے باپ سے چھپائی اور اکیلا ہی پیرس چلا گیا۔ پیرس میں وہ اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچ چکا تھا۔ فاریہ نے اسے دیکھا تو بے ہوش ہو گئی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس اور کالی چادر لیے فاریہ اپنے آپ کو اس شخص کی بیوہ مانتی تھی، اور آج وہی شخص زندہ سلامت اسی کے سامنے موجود تھا۔ فاریہ!
وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ تم زندہ ہو؟ وہ روتی ہوئی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تمہارے باپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں تم سے ملنا چاہتی تھی، بات کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے باپ نے کہا کہ تم مر گئے ہو۔ اللہ اللہ، کیسا باپ تھا جس نے اپنے بیٹے کو جیتے جی ہی مار دیا۔ ارے سچ میں مار دیا تھا، جیتے جی۔ تم اس وقت بابا کا ذکر کر کے ماحول خراب مت کرو۔ اب ہم ساتھ ہیں، ایک ساتھ۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں میرات خان۔ میں بھی۔ وہ اب ایک دوسرے سے لپٹے رو رہے تھے۔ فاریہ کی ماں پاگل ہو چکی تھی، اس کی بیٹی نے کورٹ میرج کی تھی، اس نے اپنے باپ کی ناک کٹوا دی۔ وہ باپ جو مر چکا تھا اور وہ ماں جو ساری زندگی اس کے باپ کے مرنے کے طعنے دیتی رہی تھی، اسے مارتی تھی۔ اس کی شادی خالہ کے بیٹے سے کراتی تھی جسے وہ ناپسند کرتی تھی۔ باپ کی موت تو متعین تھی، اس میں فاریہ کا کیا قصور؟ محبت تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن رشتے قائم کرنے میں بڑوں کو سنجیدگی سے کام نہیں لینا آتا۔ یا وہ اپنی اولاد کی وہ تربیت نہیں کر پاتے جیسا وہ چاہتے ہیں، یا پھر وہ ہر چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ فاریہ ان سب میں بے گناہ تھی، معصوم تھی۔ اس نے محبت ہی تو کی تھی، گناہ تھوڑی نہ کیا تھا۔ ہاں لیکن کچھ محبتیں زہر ثابت ہوتی ہیں، بڑے بڑے خاندانوں کو نکل جاتی ہیں، کچھ نہیں چھوڑتی۔ یہ ظالم محبت۔ فاریہ نے بہت کچھ سہا تھا، اپنے باپ کی موت کا الزام بھی اسی کا سر تھا۔ کاش وہ مر جاتی، کاش وہ پیدا ہی نہ ہوتی۔ وہ جیتے جی کیوں نہ مر گئی؟ اب فاریہ اور میرات خان آئیفل ٹاور کی جگمگاتی روشنیوں تلے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ فاریہ کا چہرہ پھر سے گل لالا کی طرح شرما کر سرخ ہو گیا۔ اب اس کے چہرے میں پہلے سے زیادہ چمک تھی، وہ چمک جو کبھی حاشر کو دیکھ کر آتی تھی، اب وہ پہلے سے بھی زیادہ چمکنے لگی تھی۔ چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا تھا۔ کیا مرجھائے پھول بھی دوبارہ کھلتے ہیں؟ اچانک آسمان پر بارش شروع ہو گئی۔ یہ بارش بھی غیر متوقع تھی، یعنی بن صابن برسات۔ ہاں وہ واقعی میں اس کے لیے بن صابن برسات تھا۔ یہ بن صابن برسات ان الفاظ سے بہت مختلف اور الٹ تھی جو شروع میں اشعار کے طور پر کی گئی تھی۔ ختم شد۔ ویسے تو سب کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فاریہ معصوم تھی، بے گناہ تھی، کیونکہ بھائی اس نے بھاگ کے شادی کر لی، ایک نامحرم کے ساتھ وہ چکر چلاتی رہی ہے، تو بے گناہ تو نہ ہوئی وہ۔ آپ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو اس پہ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جو بھی مسئلے مسائل تھے، اس کی ماں اس کے خالہ کے بیٹے سے اس کی شادی کروانا چاہتی تھیں، تو وہ بیٹھ کے حل کیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا آپ بھاگ کے شادی کر لو۔ اپنے ریویوز رائٹر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ خدا حافظ۔